बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरा क्या बहन चिश्ती रसूलुल्लाह डलवाएंगी, तो चिश्ती रसूलुल्लाह फिर अब आला हजरत के खाते में भी डल गया। तेरा क्या बनेगा आला हजरत के चाहने वालों। मेरा अपना फिरका रहा है 31 साल में, तो यानी बिल्टअप ही सारा बरेलवियत में हुआ। क्या नहीं कि मिर्जा साहब के कोई नस्ब के अंदर मसाइल हैं इस तरीके के, तो मिर्जा क्या आप फिर अपनी डीएनए रिपोर्ट लेके आ जाओगे? गुजारिशात है, तसव्वुफ की किताबों के हवाले से उस्ताद साहब का बड़ा कैटेगोरिकल मौक़िफ़ रहा है। उसमें सही रीजन निकले, तो मैंने कब ये कहा था कि तिरमिज़ी में जो कुछ दो गत्तों के दरमियान लिखा हुआ है वो ठीक है। और तेरे हवाले से उसूल ये है, तो फिर तू बता कि आला हजरत ने जब सबा सनाबिल की तारीफ की फतावा रिज़विया के अंदर, और इसी के साथ साथ इस्लाम 360 जिसे तू बड़ा प्रमोट करता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मिर्जा देख दो रंगी छोड़ दे या करंग हो जा, सरापा मोम या फिर संग हो जा। आले सुन्नत के ऊपर तेरा टॉप का एतराज जो है वो यही है कि इन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं। ये एंटी कादियानी तहरीकें हैं, ये खत्म नबूवत की तहरीकें नहीं है। और सारी मैं कादियानी नहीं हूं, मैंने ये बताया कि ये जो मुझे कादियानी कह रहे हैं ना, इनका एक अब्बा था जो अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह को एंडोर्स करके गया हुआ है, और दूसरों के अब्बे ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया हुआ है। तो कैसे बाजी उलटती। तो हमारी स्ट्रेटजी में सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने इनको ललकारा है। डिफेंसिव मॉडल में पहले तेरा एक क्लिप तेरे स्टूडेंट बहुत ज्यादा चला रहे थे कि अब फतावा रिज़विया के अंदर सबा सनाबिल की तारीफ आ गई, यानी चिश्ती रसूलुल्लाह आला हजरत के खाते भी पड़ गया। और फिर और सबसे बढ़कर हमने अब तो आला हजरत से साबित कर दिया कि फतावा रिज़विया के अंदर उन्होंने जिस किताब की तारीफ फरमाई है सबा सनाबिल, उसमें भी फवाइदुस सालिकीन के हवाले से इबारत मौजूद है। हमारे पास तो वो नुस्खा है जो आज से 100 साल पुराना है, 1311 हिजरी का। अब ये 1443 हिजरी चल रहा है। उसमें भी फारसी में चिश्ती रसूलुल्लाह का वाकया मौजूद है, और आला हजरत ने उस जमाने में कहा कि यह किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। तो चिश्ती रसूलुल्लाह फिर अब आला हजरत के खाते में भी डल गया। तेरा क्या बनेगा आला हजरत के चाहने वालों। अभी तक तो आला हजरत के पीछे छुपते थे, टाइम क़यामत तक जे जवाब देना ने इस गल का। और मैं अपने स्टूडेंट से भी कहूंगा कि ये जख्म इनका छीलते रहना है। और फिर तूने कहा कि तेरा क्या होगा आला हजरत के चाहने वाले, तेरा क्या बनेगा आला हजरत के चाहने वालों। और इसके लास्ट में मिर्जा तूने एक बात की, बड़ी गौर करने वाली बात है। मिर्जा के स्टूडेंट्स, मिर्जा के जो फॉलोअर्स हैं, मिर्जा को जो पसंद करते हैं, वो सब के सब लोग सोचें जरूर इस चीज के ऊपर एक लम्हे के लिए। मिर्जा ने कहा अपने स्टूडेंट्स को कि आपने इनका ये जख्म छीलते रहना है। और मैं अपने स्टूडेंट से भी कहूंगा कि ये जख्म इनका छीलते रहना है। आप अंदाजा कीजिए कि कोई ऐसा शख्स जो कि किसी दूसरे की इस्लाह की कोशिश कर रहा है, क्या वो इस अंदाज में बात करेगा कि आपने ये जख्म जो है वो छीलते रहना है। खैर, इस बात से कि फतावा रिज़विया के अंदर सबा सनाबिल की तारीफ मौजूद है और चिश्ती रसूलुल्लाह आला हजरत के खाते पड़ गया, मिर्जा का एक उसूल निकल के सामने आता है कि कोई भी शख्स जिस किताब की तारीफ कर दे, वो किताब उस शख्स के खाते पड़ जाती है, सारी की सारी किताब। तो चिश्ती रसूलुल्लाह फिर अब आला हजरत के खाते में भी डल गया। इसके हवाले से मिर्जा ने कहा कि उसके पास कोई 100 साल पुरानी सबा सनाबिल की कॉपी मौजूद है, तो जो फारसी जुबान के अंदर, और उसने उससे साबित कर दिया कि उसके अंदर भी चिश्ती रसूलुल्लाह का वाकया मौजूद है। हमारे पास तो वो नुस्खा है जो आज से 100 साल पुराना है, 1311 हिजरी का। गुजारिश ये है कि मिर्जा हमारे पास 1400 साल पुराना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है, मन अय्यरा खाहु बिज़म्बिन लम यमुत हत्ता यअमलह, कि कोई शख्स जो किसी दूसरे को किसी ऐसे गुनाह के ऊपर आहार दिलाए जिसे वो तौबा कर चुका है, वो मरेगा नहीं जब तक कि खुद उस गुनाह के अंदर मुलव्वस ना हो जाए। और इसके हवाले से शारहीन ने ये बात इरशाद फरमाई कि उस गुनाह की बात हो रही है जिससे कि वो तौबा कर चुका हो। अब मिर्जा आगे जो मैं तुझे चीजें प्रेजेंट करने जा रहा हूं, उससे ये चीज तो साबित हो जाएगी और इंशाअल्लाह पक्की ठक्की साबित हो जाएगी कि हम अहले सुन्नत चिश्ती रसूलुल्लाह को बिल्कुल ओन नहीं करते, इसको हम नहीं मानते। जो ये चिश्ती रसूलुल्लाह अब पढ़ाए, आगे पढ़ाएगा, पीछे किसी ने पढ़ाया था, हम उसे कैटेगोरिकली बेईमान कहते हैं। इसके अंदर हम कोई तावील नहीं करते। ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह अगर किसी ने पढ़वाया है तो वो कुफ्र है, ईमान नहीं। अब इस सारी की सारी एक्सप्लेनेशन के बाद भी
اگر تو پھر ہمارے حوالے سے چشتی رسول اللہ کی بات کرے تو پھر تو یقیناً اس حدیث شریف کی زد میں آتا ہے اور تو خود مرنے سے پہلے کسی ایسے گناہ کے اندر ضرور ملوث ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قادیانی آپ کے نبی کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ ان کو نبی مانتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے ایک ڈھکوسلے پہ مبنی جھوٹی نبوت کلیم کر لی ہے۔ یہ ایک چیز ان کو یہود و نصارہ سے بہتر کر دیتی ہے۔ فرمان ہے ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تو نے کہا کہ ہم بریلویوں سے ان کے بنیادی عقائد پہ بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ مرزا اسی طریقے سے بریلوی آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ بنیادی عقیدے کے اوپر بات کریں گے، چشتی رسول اللہ پہ۔ مرزا خود سوچ کہ کیا چشتی رسول اللہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے؟ ہم نے اپنے بنیادی عقائد اپنی مساجد کے باہر کلمہ کی صورت کے اندر لکھے ہوئے ہیں، ہم نے جو ہے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ کس جگہ کے اوپر ہم کیا ہر کتاب کے اوپر جو ہے چشتی رسول اللہ لکھ دیتے ہیں؟ ایک الحاقی عبارت ہے اور اس کو بھی ہم کسی صورت کے اندر اون نہیں کرتے۔ یہ بددیانتی کہ چشتی رسول اللہ اہل سنت کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے مرزا، اس حوالے سے بھی تو نے غور کرنا ہے۔ اس کے بعد مرزا کی ایک ویڈیو آئی جس کے اندر اس نے کہا جی کہ یہ گلی محلے کے مولوی کے انکار سے چشتی رسول اللہ کا انکار جو ہے لازم نہیں آئے گا۔ اور اسی رسول اللہ کو کل ہمارے ایک بھائی کے ساتھ سر کل کے کرنے سے نہیں ہوگا، تسی بالکل کھوتے گھوڑے نو کمپیئر پہ، او نہیں سر نہیں، او نہیں، او میں نے سن لیا نا، میں آگے جواب دے رہا ہوں۔ جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا۔ مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر، یہ میں نے تو نہیں دریافت کی، یہ بات ہوگی۔ ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے، میں نہیں اس کو مانتا۔ اور اسی ویڈیو کے اندر مرزا نے ایک بات کی کہ شیعہ کی وہ گستاخانہ عبارت جس کو شیعہ اون کرتے ہوں۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ شیعہ کی کوئی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں یا پھر اہل حدیثوں کی گستاخانہ عبارتیں نہیں ہیں جس کو وہ اون کرتے ہوں۔ تو سر چشتی مرزا صاحب آپ یہ بتائیے کہ کیا مطاع کے جو فضائل ہیں شیعہ انہیں اون نہیں کرتے؟ جو خلفائے ثلاثہ کے اوپر ان کے اعتراضات ہیں، جو وہ گالیاں بکتے ہیں، جو وہ تبرہ کرتے ہیں، کیا وہ اسے اون نہیں کرتے؟ مولا علی کو تمام انبیاء سے وہ افضل سمجھتے ہیں، کیا وہ اس چیز کو اون نہیں کرتے؟ اور کیا یہ عقائد پھر تیرے مطابق گستاخانہ نہیں ہے؟ اس چیز کا بھی جو ہے وہ ضرور آپ نے اس کے اوپر بھی غور کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو بات کہی کہ گلی محلے کے مولوی کے انکار سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا، کسٹوڈین گل کرتا ہے مفتی جواب یہ ہے عام مولوی کے انکار کرنے سے چشتی رسول اللہ کا انکار لازم نہیں آئے گا۔ مفتی منیب کے کہ کتاب چھاپنے والا کافر، اس کو پرنٹ کرنے والا کافر، آج تک یہ 700 سال سے جو پرنٹ کر رہے تھے وہ کافر، یہ میں نے تو نہیں دریافت کی، یہ بات ہوگی۔ ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے، میں نہیں اس کو مانتا۔ مفتی منیب کا کتاب چھاپنے والا کافر، ترجمہ کرنے والا کافر، جب سے چھاپ رہی سب گستاخ، اور اس طرح کی ساری باتیں۔ مرزا خود سوچ، کیا تو خود بریلوی نہیں رہ چکا؟ میرے اپنے فرقے تھے نا، بریلوی میرا اپنا فرقہ رہا ہے 31 سال میں تو، یعنی بلٹ اپ ہی سارا بریلویت میں ہوا ہے۔ تو میں تو خود کہتا ہے کہ آپ بریلوی رہ چکے ہیں، آپ جا کے ادھر خانہ کعبہ کے اندر امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اتنے پکے بریلوی آپ رہ چکے ہو۔ تو مرزا پھر یہ بتاؤ کہ اگر تم بریلوی رہے ہو اور ابھی تک تو تیرے کہنے کے مطابق مفتی منیب الرحمان صاحب نے چشتی رسول اللہ کا انکار نہیں کیا، ہاں ایک کڑے بلے بیٹھے ہو، انج نہیں ہوندا، کسٹوڈین گل کرتا ہے، کسٹوڈین نے تو ہجے تک گل نہیں کی تھی، تو اس کے بعد پھر تم نے مجھے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ کس طرح سے تم مسلمان ہو۔ پھر چشتی رسول اللہ تو تمہارے کھاتے میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ جب تو کہہ رہا ہے کہ گلی محلے کے مولوی کے انکار سے انکار لازم نہیں آئے گا، ایک گلی ملے کا مولوی بھاگنے کے لیے یہ بات کرتے، میں نہیں اس کو مانتا، ایسے نہیں ہوتا۔ تم کمرے کے مولوی ہو، تو کمرے کے مولوی کے انکار سے انکار کس طریقے سے لازم آ جائے گا؟ اگر چشتی رسول اللہ کا حکم تیرے یہ کہہ دینے سے کہ یہ گستاخانہ عبارت ہے اور یہ کفریہ کلمہ ہے، تیرے کہہ دینے سے تیرے اوپر حکم ساقط ہو جاتا ہے، پھر مفتی راشد رضوی ہو یا جو لوگ بھی اس چیز کے حوالے سے کیٹیگوریکل موقف لیتے ہیں کہ ہم اس چیز کو الحاقی عبارت کنسیڈر کرتے ہیں، ان سب سے بھی حکم ساقط ہو جاتا ہے، اور جو ان کی اس بات کو مانتا ہے ان سب کے اوپر بھی حکم ساقط ہو جاتا ہے۔ یہ جو تو نے ایک عجیب سی بات نکالی ہوئی ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہیں وہ انکار کریں، اور پھر اس کے بعد یہ کہ مفتی منیب الرحمان صاحب تیرے ہر بات کے اوپر تو کل کو کہہ دے کہ سنی کتا کھانا جائز سمجھتے ہیں،
تو مفتی منیب الرحمان تو اس کے اوپر جو ہے وہ انکار کرنا شروع کر دیں. تو کچھ دنوں کے بعد کہہ دے کہ دیوبندی جو ہے وہ پھوپھی کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتے ہیں, تو کیا مفتی تقی عثمانی صاحب آ کے پھر وہ تیرا اس چیز کے اوپر انکار کرنا شروع کر دیں؟ اگر ان چیزوں کے اندر لگ گئے تو یہ جو لوگ ہیں یہ جن جن کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے کام چھوڑ کے تیری ان حرکتوں کے اوپر ہی لگ جائیں گے. اور یہ خاص طور کے اوپر جو تیرا یہ کام ہے, یہ کہنا کہ فلاں انکار کرے تو میں مانوں گا, فلاں انکار کرے تو میں مانوں گا, یہ جسٹ تیرا ایک پبلسٹی کا سٹنٹ ہے, اس کے علاوہ ککھ نہیں ہے یہ. کیونکہ تجھے بھی پتہ ہے کہ جب اتنے بڑے اہل سنت کے لوگ, اور میں آگے ثابت کروں گا کتنے بڑے لوگ اور ان کی تو کتنی تعریفیں کرتا ہے, انہوں نے اس چیز کے حوالے سے یہ کیٹاگوریکل سٹانس لے لیا کہ چشتی رسول اللہ الحاق کی عبارت ہے اور ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کرتے. چشتی رسول اللہ تو کجا, کوئی ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے تو ہم اسے کافر سمجھتے ہیں. چشتی رسول اللہ تو ایک طرف, ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھاتا ہے تو وہ بھی ایماندار نہیں. اس کے بعد بات رہ کیا جاتی ہے؟ خیر, اس کے بعد یہ کہ مرزا کے حوالے سے کچھ لوگ عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں. مرزا صاحب کچھ لوگ آپ کے نسب کے اوپر بات کر دیتے ہیں, اس طرح کی عجیب و غریب بات کر دیتے ہیں. اب اگر کوئی پرائیویٹ محفل کے اندر یا کوئی آن لائن آ کے یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر ویوز کے چکر کے اندر, سبسکرائبر کے چکر کے اندر یہ بات کہہ دے کہ مرزا صاحب کے کوئی نسب کے اندر مسائل ہیں اس طریقے کے, تو مرزا کیا آپ پھر اپنی ڈی این اے رپورٹ لے کے آ جاؤ گے؟ آپ کے جو والد صاحب سائڈ پہ بیٹھے ہوتے ہیں آپ انہیں سامنے لے آؤ گے جی کہ یہ بتائیں جی کہ میں آپ ہی کا بیٹا ہوں اس طرح سے, کیا تو اس طرح کی ایکسپلینیشن دے گا؟ یقینی طور پہ تو کہے گا کہ بھائی نہ تیرے سبسکرائبر ہیں نہ تیری ویورشپ ہے, کیونکہ تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے ویورشپ ہونی چاہیے, سبسکرائبر ہونے چاہیے. علم دین کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا اس سارے کے سارے معاملے کے اندر. ویورشپ ہوگی تو ہی بات کرنے کے حوالے سے تیرے ساتھ جو ہے کوئی سیٹنگ بن سکتی ہے. تو اس بندے کو کہے گا کہ یہ جس مشہوری کا ایک طریقہ کار ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے چشتی رسول اللہ کا انکار مفتی منیب الرحمان کرے اور اشرف علی رسول اللہ کے حوالے سے مفتی تقی عثمانی بات کرے, یہ سارے کا سارا تیرا جو ہے وہ پبلسٹی سٹنٹ ہے, اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ہے. اب آغاز کرتے ہیں پھکیوں کا, اور سب سے پہلی پھکی مرزا صاحب کے اپنے گھر سے. مرزا صاحب میرے استاد محترم جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمہ اللہ کی بڑی تعریفیں کرتے تھے, اور بڑے ان کے جو ہے وہ قصیدے پڑھا کرتے تھے. جب ادھر حاضر ہوئے تب بھی بڑے بادب سلامے لے رہے تو سارا کچھ کھا رہے تھے. مرزا صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ استاد صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے آپ نے کہا ہے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ آسٹریلیا کی ٹیم ہو اور کوئی ویک ٹیم کھیل رہی ہو. تو سعید اسد صاحب شروع سے ہی ایک تحقیقی ذہن رکھتے تھے علمی دلائل کے ساتھ, اور میرا خیال ہے کوئی فرقہ نہیں بچا کہ ان کے مناظر نے ان کے ہاتھوں عبرتناک شکست نہ کھائی ہو. یعنی اتنی ان کو گرپ تھی. آپ ان کے ینگ ایج کے مناظرے دیکھیں اہل حدیثوں کے ساتھ, دیوبندیوں کے ساتھ, تو آپ کو جتنا فرق یعنی نظر آتا ہے نا ایک کرکٹ کی کمزور ٹیم اور آسٹریلیا کی ٹیم کا, تو آپ کو فرق نظر آئے گا. اس اعتبار سے ان کی بڑی ایکسپرٹیز. اور یہ اہل سنت کے جو ہیں وہ سنیوں کے ورلڈ کا ونر رہ چکے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ مولانا سعید اسد صاحب جو ان کے سمجھ لیں ورلڈ کپ ونر رہے ہیں, کتنے ورلڈ کپ انہوں نے جتائے ہیں بریلویوں کو, یعنی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے خلاف کتنے مناظرے. اب سن کے ہم تجھے اس ورلڈ کپ ونر رحمہ اللہ کی زبان سے سناتے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کیا ہے. استاد صاحب نے بڑا عرصہ پہلے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ چشتی رسول اللہ تو دور کی بات ہے, کوئی اگر ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے تو بھی ہم اسے کافر کہتے ہیں. چشتی رسول اللہ ایک پاس سے جڑا ابو بکر رسول اللہ بھی پڑھائے تو کافر ہے. اس سے زیادہ کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ تجھے اور کیا چاہیے؟ اور اگر اس بات کے باوجود بھی تو اہل سنت کے اوپر چشتی رسول اللہ والی اعتراض کو اپنے کو ختم نہ کرے اور یہ زبان درازی بند نہ کرے, تو پھر تو یقیناً ترمذی شریف کی اس حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عیر اخاہ بذنب لم یمت حتی یعملہ. وہ جب تک تو مرے گا نہیں, جب تک تو اسی قسم کے کسی گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوگا. اور کیوں تو آ کے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر یہ نہیں کہتا کہ بھئی چشتی رسول اللہ کے حوالے سے اہل سنت کے کئی علماء نے اس چیز کا انکار کر دیا ہے, اور پھر یہ کہ اہل سنت کے جو ورلڈ کا ونر عالم ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ مولانا سعید اسد صاحب جو
ان کے سمجھ لیں ورلڈ کپ ونر رہے ہیں، کتنے ورلڈ کپ انہوں نے جتائے ہیں بریلویوں کو، انہی دیوبندیوں اور اہل حدیث کے خلاف کتنے مناظرے. انہوں نے بھی اس کا انکار کر دی. اس وجہ سے اب بریلویوں کے اوپر یہ اعتراض نہیں رہا، بس انہوں نے ہماری بات مان لی، ایک کام ہو گیا. اس کے بعد تصوف کی کتابوں کے حوالے سے یہ اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی گزارشات ہیں. تصوف کی کتابوں کے حوالے سے استاد صاحب کا بڑا کیٹیگوریکل موقف رہا ہے. استاد صاحب یہ فرماتے رہے ہیں کہ تصوف کی کتابوں کی صرف اس بات کا اعتبار ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو. اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی اور اس سے متصادم ہوگی تو ہم اسے الحاقی عبارت کہہ کے رد کر دیں گے. اسے ہم یہ جو تصوف کی صوفیاء کی کتابیں ہیں یا بڑی بات ہے بعد والے علماء کی کتابیں ہیں، ضروری نہیں ان کی ہر بات مان. تصوف کی کتابوں میں کوئی ضروری نہیں. یہ جو تصوف کی کتابیں ہیں نا، ان کا کوئی اعتبار نہیں. صوفیاء کی کتابوں میں سے کئی باتیں ہیں نا، کون سی بات مانی جائے گی؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. اور جو چیز کتاب و سنت کے مطابق نہیں، اس کو الحاقی عبارت کہہ کر رد کر دیا جائے گا. چشتی رسول اللہ تو ایک طرف، جو ابو بکر رسول اللہ بھی کہے ہم اسے بھی کافر کہتے ہیں، اسے ہم قبول نہیں کریں گے. تو یہ تمام ہمارے جو اپنے لوگ ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہر کتاب کی ہر چیز کو بالکل نعوذ باللہ قرآن کی طرح سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے اور ان کوششوں کے اندر بھی نہیں لگے رہنا چاہیے. اس کے بعد ایک پھکی کے بعد مرزا کے لیے دوسری پھکی. مرزا تو نے ایک بار تعریف کی طارق جمیل صاحب کی کتاب گلدستہ اہل بیت کی، اور اسی کے اندر وہ 3 شرطوں والی سٹوری موجود ہے. اب مرزا سے جب یہ سوال ہوا کہ بھئی تو نے اس کتاب کی تعریفیں کی تھیں، اس کے اندر تو یہ فلانی جو ہے وہ یہ کہانی موجود ہے. اب مرزا صاحب نے ایکسپلینیشن اس کی کیا دی؟ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو تعریف کی تھی وہ مجموعی طور پہ تعریف کی تھی، میں نے یہ نہیں کہا کہ 2 گتوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. اگلا سوال ہے جی کہ آپ نے مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک کتاب ہے گلدستہ اہل بیت، اس کو پروموٹ کیا ہے، حالانکہ اس کتاب کے اندر بھی سیدنا حسین علیہ السلام کی طرف منسوب وہ جھوٹا افسانہ ہے جس میں 3 شرائط کا ذکر ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ میرے بھائی میں تو مشکات المصابیح کو بھی پروموٹ کرتا ہوں. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ مشکات کے اندر جو کچھ لکھا ہوا وہ ٹھیک ہے، ضعیف روایتیں بھی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب 6 پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے، تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے؟ وہ سر ایک ہی کتاب ہے اللہ کی کہ جو 2 گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. اب مرزا تو ایک بات بتا کہ تو اگر کسی کتاب کی تعریف کرے اور پھر سبا سنابل کے حوالے سے تو نے کہا تھا خواب میں آ کے رسول اللہ نے پسند کیا اور ساری کی ساری چیز، اس میں بھی فارسی میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ موجود ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس زمانے میں کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو چشتی رسول اللہ پھر اب اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں بھی ڈل گیا. اور ادھر اس کتاب کے حوالے سے بھی تو نے کہا تھا کہ گلدستہ اہل بیت، وہ طارق جمیل صاحب نے تجھے بتایا کہ کوئی شخص کسی کے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا، اور پھر تو نے اس کے اندر یہ بات بھی کہی کہ رسول اللہ کا خواب میں کسی چیز کو پسند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے اس میں میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے یہ بتایا کہ نبی الاسلام خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے اس کتاب کو پسند فرمایا. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ نبی الاسلام نے کوئی چیز پسند فرمائی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ 100% اس میں سب کچھ ٹھیک لکھا ہوا ہے. کسی کو پسند ناپسندیدگی کا معاملہ 100% نہیں ہوتا. اگر آپ کو کوئی بندہ پسند ہے تو کیا آپ اس کی 100% عادتوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. تو جب بات یہ ہے کہ مجموعی اعتبار سے بات ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ 2 گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور تیرے حوالے سے اصول یہ ہے، تو پھر تو بتا کہ اعلیٰ حضرت نے جب سبع سنابل کی تعریف کی فتاوی رضویہ کے اندر تو پوری کی پوری سبع سنابل انکلوڈنگ چشتی رسول اللہ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت کے کھاتے پڑ گئی، اور تو کس طریقے سے یہ بات اپنے اسٹوڈنٹس کو کہہ سکتا ہے کہ ان کا زخم تم لوگوں نے چھیلتے رہنا ہے. اور میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہوں گا کہ یہ زخم ان کا چھیلتے رہنا ہے.
مرزا یہ بات بڑی سخت ہے, بڑی سوچنے کے قابل ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہو تو کیا وہ یہ کہے گا کہ تم لوگوں نے اس کا یہ زخم جو ہے چھیلتے رہنا. یہ مرزا اصلاح کا تو کم از کم طریقہ کار نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد تو نے کہا جی میں تو خطبہ ستہ کی تعریفیں بھی کرتا ہوں اور ساری کی ساری چیز. مرزا وہ تو نے اپنے ٹیبل کے سامنے رکھی ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو کہوں کہ کتب ستہ پڑھیں تو اس میں ترمذی میں تو 30% احادیث ضعیف ہے, تو آپ کہیں جی آپ نے ترمذی پروموٹ کی تھی تو اس میں تو ضعیف حدیثیں نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ دو گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. پھر بخاری شریف کے اندر حدیث شریف موجود ہے, وہ جو 6982 نمبر حدیث شریف ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بات موجود ہے, وہ سوسائڈ کرنے کے حوالے سے اور ساری کی ساری چیز. بات یہ کہ واقعتاً یہ یعنی گستاخانہ چیز ہے. پیغمبر کے بارے میں یہ امیجن نہیں کیا جا سکتا کہ وہ خودکشی کی کوشش کرے. تو کیا امام بخاری اس چیز کو, اس بات کو اپنی کتاب کے اندر کس طریقے سے وہ لے کے آئے؟ کیا اس کی تردید کر رہے ہیں یا اس کی توثیق کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے خودکشی کی کوشش کی. کیا یہ حضور علیہ السلام کے بارے میں گستاخی نہیں ہے؟ نعوذ باللہ. دیکھیں میں نے بھی کسی زمانے میں یہ جذبات میں آ کے بول دیا تھا کہ یہ گستاخانہ بات ہے, اگرچہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں یہ حدیث متصل سند کے ساتھ نہیں ہے. امام بخاری کا جو دعویٰ ہے صحیح بخاری کے بارے میں وہ صرف اسناد والی روایتوں کا ہے جن کی نمبرنگ ہوئی ہے. لیکن بعض اوقات نمبرنگ والی جو احادیث ہے نا ان میں بھی چند ایک تابعین کے اقوال ایڈ ہوئے ہیں. اس میں بھی یہ تابعی کا قول ہے, اس کی سند نبی علیہ السلام تک یا صحابی تک نہیں ہے, کیونکہ اس میں ابن شہاب زہری کہتا ہے فی ما بلغنا. اگر تو تردید کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں تو تیرا مقدمہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے, اور اگر اس کی توثیق کرتے ہوئے لکھ رہے ہیں تو مرزا پھر تو نے یہ بات بتانی ہے کہ تو بخاری کو بھی پروموٹ کرتا ہے. اب کہہ کہ بھئی وہ جس نے بخاری نعوذ باللہ وہ لکھی ہے, اس کو چھاپا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ کافر ہیں. جیسے کہ تو کہہ رہا تھا کہ سبع سنابل کے حوالے سے مفتی منیب چشتی رسول اللہ کے حوالے سے مفتی منیب الرحمان صاحب آئے کہ جس نے کتاب چھاپی, جس نے ترجمہ کیا, وہ سارے کے سارے کافر ہیں. تیرا بڑا ابا کہے گا اور پھر شرعی حکم بیان کرے گا. مفتی منیب صاحب یہ شرعی حکم بیان کریں گے کہ یہ کتاب چھاپنے والا کافر, اس کا ترجمہ کرنے والا کافر, اس کو پرنٹ کرنے والا کافر, یہ ساری ڈیٹیلز ہوں گی. ہاں ایک کڑے محلے بیٹھے ہو انج نہیں ہوندا, کسٹوڈین گل کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلام 360 جسے تو بڑا پروموٹ کرتا ہے. کراچی کے ایک مفتی صاحب ہیں, انہوں نے اسلام 360 کے بارے میں ایک بیان دیا, میں نام لیے بغیر کیونکہ آج کل ہماری ان سے صلح ہو چکی ہوئی ہے. اچھا, تو مجھے زاہد بھائی نے بتایا کہ اس طرح ہوا ہے. میں نے کہا انہیں آپ وارننگ دیں کہ منڈے سے پہلے اگر آپ نے اس کے اگینسٹ اپنا بیان ریکارڈ نہ کروایا اور سٹیٹمنٹ اپنی واپس نہ لی تو میں نے پھر آپ کے اوپر سے لے کے نیچے تک سارے بزرگ ان کی قرآن و سنت کی جو روشنی میں جو ان کی غلطیاں ہیں انہیں ہائی لائٹ کرنا ہے, اور یہ جو بزرگوں کی میں مٹی پلید کروں گا نا ان کی کتابوں کی روشنی میں, اس سب کا وبال آپ کے اوپر جائے گا. یہ میں نے اس کے حوالے سے تو کب کہنے والا ہے کہ اس کے اندر بھی بخاری شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے, یہ بات موجود ہے. تو بھائی اب تو بتا کہ تو نے یہ بات کب کہنی ہے کہ زاہد چھیپا, اس کا سارا سٹاف, اسلام 360 کے ڈونر اور جس نے اسلام 360 کو پروموٹ کیا تیرے سمیت, وہ سارے کے سارے کافر ہیں کیونکہ ایسی گستاخانہ بات جو ہے موجود ہے. تو مرزا بات یہ ہے کسی بھی کتاب کی, جیسے تو نے کہا اور صحیح بات کی کہ تعریف جو ہے وہ مجموعی اعتبار سے کی جاتی ہے کہ وہ کتاب اچھی سے نکلی. تو میں نے کب یہ کہا تھا کہ ترمذی میں جو کچھ دو گتوں کے درمیان لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے. اسی طرح سے اعلیٰ حضرت نے بھی سبع سنابل کی تعریف مجموعی اعتبار سے کی تھی. دو گتوں کے درمیان, یہ فتاوی رضویہ کے اندر بھی نہیں اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ دو گتوں کے درمیان سبع سنابل کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اب جن چیزوں کے اوپر تو خود کے لیے شیلٹر ڈھونڈ لیتا ہے, خود بچ جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ, تو مرزا تو لوگوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیوں بھول جاتا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو جب تو اپنے لیے یہ چیز پسند کرتا ہے کہ تو اگر کسی کتاب کی تعریف کرے تو وہ مجموعی اعتبار سے تعریف ہے, تو پھر تو کسی دوسرے مومن کے حوالے سے یہ اچھا گمان کیوں نہیں رکھتا؟ مرزا اور آپ کے سارے اسٹوڈنٹ ایک لمحے کے لیے اس چیز کو سوچئے کہ یہ یوٹیوب کے ویوز, یہ سبسکرائبرز, یہ پیمنٹس, یہ ڈالرز, یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ادھر ہی رہ ہو جانی ہے, اور انسان نے جانا ہے تو اپنے اعمال کے ساتھ جانا ہے. کوشش کیجئے کہ آپ کے اعمال ایسے ہوں
جنہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔